अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सिंध टेलीविजन न्यूज़ जे पर मां जो मेज़बान फयाज़ नाइच गुफ्तगू कयूं था अफ़गानिस्तान जे सियासी मंज़रनामे जे हवाले सां, जिते काफ़ी अगभराई थी रही आहे। एक तरफ़ जिते अशरफ गनी ऐं उनजो जेको राइवल आहे सियासी मुखालिफ़ अब्दुल्ला जे विच में जेको आहे उहे ठाह थी वियो अमेरिका जे कोशिशुनि सां। उन सां गॾोगॾु तालिबान ऐं अशरफ गनी जी हुकूमत जे विच में बि जेके मामलात आहिनि उन्हनि में बि पेशरफ़ थिए थी। क़ैदियुनि खे छॾण जो सिलसिलो जारी आहे। ताज़ा तरीन सूरताल छा आहे, कहिड़े कहिड़े पासे खां कहिड़ियूं डेवलपमेंट्स थियनि पियूं, उनजो मुकमिल तजियो तबसरो ऐं मालूमात हासिल करण लाइ असां राब्तो कयो आहे मुल्क जे सीनियर सहाफ़ी नामियारे तर्जुमेगार जनाब रहीमुल्लाह यूसुफ़ज़ई साहब सां। रहीमुल्लाह यूसुफ़ज़ई साहब, सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। रहीमुल्लाह साहब, किस तरह देखते हैं कि इस वक्त का जो अफगानिस्तान है आपके ख्याल में पीस प्रोसेस की डगर पे चल पड़ा है? आपकी आवाज जरा साफ नहीं आ रही, समझ में नहीं आ रहा। मैंने कहा कि इस वक्त का जो अफगानिस्तान है आपके ख्याल में अमन की डगर पे चल पड़ा है? देखिए, मेरे ख्याल में अमन के लिए कोशिशें हो रही हैं, अमन की मंजिल अभी दूर है, इसलिए कि कई इसमें रुकावटें हैं और जो असल मुज़ाकरात होने हैं तालिबान के और जो उनके मुखालिफ अफगान हैं, जिसमें अफगान हुकूमत भी शामिल है, वो तो अभी शुरू भी नहीं हुए। और उसके लिए एक जो बड़ी रुकावट है वो कैदियों की रिहाई है, जिसका फैसला अमेरिका और तालिबान के मुआहदे में कतर में हुआ था। तो वो 6000 कैदियों का जब तबादला होगा, 5000 तालिबान कैदी होंगे और 1000 अफगान हुकूमत के। तालिबान कहते हैं कि उसके बाद ही हम बैनुल अफगान मुज़ाकरात में हिस्सा लेंगे। तो अभी तक उसमें कुछ 3000 से कम तालिबान कैदी रिहा हुए, कोई 300 के करीब तालिबान ने रिहा किए। वो मरहला अभी नहीं आया। हालांकि एक जो और रुकावट थी वो दूर हो गई है। वो अशरफ गनी और अब्दुल्ला का मुआहदा हो गया और इक़्तिदार में शराकत तो वो राज़ी हो गए। अब्दुल्ला को ये तालिबान के साथ जो अमन का प्रोसेस है इस कमीशन का सरबराह बनाया गया और अब्दुल्ला कह रहे हैं कि वो मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। मुज़ाकराती टीम भी बिल्कुल मौजूद है, इसके ऊपर इत्तेफाक हो गया है। लेकिन ये है कि तालिबान की ये शर्त पहले मेरे ख्याल में माननी पड़ेगी। ये कैदियों का तबादला मुकम्मल होगा, उसके बाद ही बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात शुरू होंगे। अच्छा, ये जो तय हुआ है फार्मूला पावर शेयरिंग का अशरफ गनी और अब्दुल्ला के दरमियान, प्रीवियस टेन्योर के अंदर भी उनके अंदर पावर शेयरिंग का एक फार्मूला तय हुआ था, वो भी अमेरिका ने डील करवाई थी। आपके ख्याल में प्रीवियस एक्सपीरियंस और इस एक्सपीरियंस के दरमियान क्या फर्क है? ठीक है, पहली बात तो ये है कि यही दो लोग थे, अशरफ गनी और अब्दुल्ला, और इन्होंने ही 5 साल इक़्तिदार में शराकत की थी, नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट बनाई थी। उससे अवाम को बड़ी मायूसी हुई। मेरे ख्याल में एक जो बड़ी वजह है कि इस बार टर्न आउट तारीखी तौर पर कम रहा। इंतखाबात पिछले साल 28 सितंबर को हुए थे सदारत के लिए, उसकी ये भी एक वजह थी कि ये दोनों तो पहले ही हुकूमत में रह चुके हैं, तो फिर ये क्या कर लेंगे? 5 साल तक उन्होंने क्या किया, ये लोग सवाल पूछते थे। और फिर ये भी कि ये जो इंतखाबात हो रहे हैं इसमें क्या शफाफ होंगे, साफ होंगे, आज़ाद होंगे, ये सवालात थे। और वही हुआ। आप देखें कि सितंबर में इंतखाबात हुए और फिर अभी कहीं जाकर मई में जो है इनका नताइज का ऐलान हुआ। उससे पहले अप्रैल में और फिर मई में कहीं जाकर इनका मुआहदा हुआ। तो मेरे ख्याल में ये लोगों की तवक्कुआत बहुत कम है, क्योंकि ये वही चेहरे हैं, वही लोग हैं, वही पॉलिसी होगी। और मेरे ख्याल में जो पहले वसाइल मिलते थे अफगानिस्तान को अमेरिका और बाकी मुल्कों से, वो भी कम हो जाएंगे। जब ये गैर मुल्की फौज निकलेगी, अगर ये तालिबान अमेरिका मुआहदे के ऊपर अमल दरामद हुआ, फिर तो उनका जो तवज्जो है वो भी कम हो जाएगी अफगानिस्तान की तरफ, और वो इमदाद जो है जो दे रहे हैं फिलहाल वो भी कम हो जाएगी। तो फिर कैसे तरक्याती काम होंगे? इसलिए बहुत ज़रूरी है कि ये अमन मुज़ाकरात कामयाब हो जाएं।
اچھا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جتنا ٹائم لیا اپنا زلمے خلیلزاد صاحب اور طالبان نے اس معاہدے کے اوپر پہنچنے میں، پھر اس کے درمیان آپ کو یاد ہے کہ ایک تو وقت آیا تھا کہ صبح کو سائن ہونی تھی، ٹرمپ کے ساتھ طالبان رہنماؤں کی ملاقات طے تھی، پھر ٹرمپ نے رات کو ہی ٹویٹ کر کے وہ سارا معاملہ ختم کر دیا تھا. تو آپ کے خیال میں اب جو دوسرا اہم جس کو دور آپ کہہ رہے ہیں، جو انٹرا افغان جو ڈائلاگ ہے، وہ آپ کے خیال میں کب تک اس نہج تک چیزیں جا سکتی ہیں؟ میرے خیال میں اس طرح میں پہلے کہا، پہلے یہ قیدیوں کا تبادلے کا مرحلہ پورا کرنا پڑے گا. تو ابھی یہ ہے کہ افغان حکومت کے ہاتھ میں سب کافی کچھ ہے. اگر وہ طالبان قیدیوں کو رہا کرتے ہیں اور امریکہ دباؤ ڈالتا ہے تو پھر تو یہ میرے خیال میں یہ مرحلہ مکمل ہو جائے گا اور پھر مذاکرات شروع ہوں گے. لیکن کب تک ہوگا اس کے بارے میں ہم کوئی حتمی طور پر نہیں کہہ سکتے. اور اس میں یہ بھی ضروری ہے کہ جب لیکن یہ تو اندازہ لگایا جا سکتا ہے نا کہ ہفتے لگیں گے، مہینے لگیں گے، یا یہ معاملہ بھی سال 1.5 سال تک چل سکتا ہے؟ نہیں، میرے خیال میں ہفتوں میں تو نہیں ہوگا، کچھ مہینے لگ جائیں گے. اور اگر پھر امریکہ کا ظاہر بڑا اہم رول ہے، وہی افغان حکومت سے کچھ چیزیں منوائے گا. انہوں نے پہلے ہی وہ جب امداد روک دی $1 ارب کی افغانستان کی حکومت کے اوپر، اور اس لیے کہ عبداللہ اور اشرف غنی آپس میں معاملات طے نہیں کر رہے تھے اور دونوں نے صدارت کا حلف بھی لے لیا تھا، تو امریکہ کے دباؤ کا اثر ہوا ہے. اور اس کے بعد پھر انہوں نے یہ اقتدار کی شراکت کا معاہدہ کیا ہے. تو امریکہ کا رول بڑا اہم ہے، جو چونکہ وہ سب سے زیادہ افغانستان کو فوجی اقتصادی امداد دینے والا ملک ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ امکان ہے ابھی کہ قیدیوں کا تبادلہ مکمل ہو جائے گا اور پھر جو ہے یہ بین الاقوامی مذاکرات شروع ہو جائیں گے. تو اس کے لیے پھر یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ سارے فریق چاہتے ہیں کہ یہ ہو جائے، لیکن ظاہر ہے ہر ایک کچھ نہ کچھ حاصل کرنا چاہتا ہے. اچھا، عبداللہ کی سربراہی میں جو کمیٹی بنی ہے، اس کے اوپر افغانستان کی حکومت کے جو اپوزیشن کی جو جماعتیں تھیں یا جو رہنما تھے، سب نے اتفاق کر لیا ہے اس کمیٹی پہ، یا وہاں پہ بھی ابھی تک کچھ ریزرویشنز ہیں کچھ لوگوں کو؟ طالبان نے تو اس کے اوپر تنقید کی ہے نا. طالبان تو کہتے ہیں کہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے اس طرح کہ انتخابات ہوں، نتائج اس کے نہ مانے جائیں اور پھر یہ اقتدار میں شراکت کا معاہدہ کیا جائے. اور وہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ ٹرن آؤٹ بہت کم رہا، بہت کم افغانوں نے انتخابات میں حصہ لیا، تو یہ کوئی زیادہ نمائندہ حکومت نہیں ہے. تو ان کی تو اپنی ظاہر پالیسی ہے. نہیں، میں ایسا پوچھ رہا ہوں کہ یہ جو کمیٹی اپنا جو نیگوسیشن کرے گی، حکومت نے جو بنائی ہے کمیشن، اس کے اندر جو رہنما جو لوگ شریک ہوں گے، اس کے اوپر افغانستان کے مختلف دھڑے ہیں اپوزیشن کے، وہ سارے اتفاق کرتے ہیں یا ابھی تک اس پہ؟ اکثر جو ہیں ان کو نمائندگی دی گئی ہے. ٹھیک ہے نا، گلبدین حکمتیار کو بھی دی گئی ہے، رشید دوستم کو بھی دی گئی ہے، اور یہ جو عطا محمد نور ہے ان کو بھی دی گئی ہے. سارے جو وہاں پہ قومیتیں ہیں ان کی نمائندگی بھی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کافی جو ہے ایک نمائندہ ایک کمیٹی بنی ہے. اور عبداللہ جب اس کے سربراہ بن گئے ہیں، پہلے یہ باہر تھے، تو اس کو اور بھی نمائندہ حیثیت مل گئی ہے. لیکن ظاہر ہے یہ جو اس طرح کی کمیٹیاں ہوتی ہیں، اس میں تو سارے لوگ بات نہیں کرتے. کچھ ان میں لوگ ہوتے ہیں چیدہ لوگ جو ایشوز کو سمجھتے ہیں، وہی بات کریں گے. طالبان کی بھی 19 رکنی کمیٹی ہے مذاکرات کے لیے، لیکن وہ تو پہلے سے موجود ہے اور انہوں نے امریکہ سے مذاکرات کیے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو ایک بڑا مشکل مرحلہ تھا جس کو حل کر لیا گیا ہے. اور اب یہ ہے کہ یہ جو کمیشن بنا ہے عبداللہ کی سربراہی میں، اس میں بھی لوگوں کو انہوں نے رکھنا ہے. ابھی 5 اس کے نائب ہوں گے اور اس میں لوگ جو ہیں ان کو بھرتی کریں گے، تنخواہیں دیں گے. بجٹ اس کا منظور نہیں ہوا، یہ سب کچھ ابھی ہونا باقی ہے.
اچھا، آپ کو نہیں لگتا کہ رشید دوستم کو جو عبداللہ اور اپنا اس کے درمیان معاہدہ ہوا ہے، اس میں یہ جو نکتہ ہے کہ رشید دوستم جو ہوں گے وہ فوج کے سربراہ ہوں گے، اس سے اشرف غنی کی پوزیشن میں کچھ کمی آئی ہے؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایسا نہیں ہوگا کہ رشید دوستم جو ہیں وہ باقاعدہ افغان فوج کے سربراہ ہوں گے اور وہ آرمی چیف ہوں گے یا اس کے مارشل ہوں گے، ایسا نہیں ہے. وہ تو بوڑھا ہو گیا ہے اور اس کو تو میرے خیال میں پتہ بھی نہیں ہے فوج کو چلانے کا. وہ تو اس کے پروفیشنل لوگ ہوں گے، وہی فوج کے آرمی کے چیف ہوں گے، ایئر فورس کے ہوں گے. لیکن یہ کہ اس کو مارشل کا ایک علامتی قسم کا یہ عہدہ جو ہے وہ دیں گے، اس کی بڑی خواہش تھی. حالانکہ اس کے اوپر بڑی تنقید ہوئی ہے اور اس کے سیاسی مخالفین اور باقی قومیتوں کے لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ تو اس کو تو سزا ملنی چاہیے. اس کے اوپر ابھی بھی ایک مقدمہ چل رہا ہے جس نے اپنے سیاسی مخالف جو ہے اس کو اغوا کروایا، اس کو ریپ کروایا اپنے باڈی گارڈ کے ذریعے. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اس کو تو یہ اس طرح کا عہدہ دے رہے ہیں مارشل کا، تعلیم نہ ہونے کے برابر، فوج میں کبھی بھی شامل نہیں رہا، کسی ملٹری اکیڈمی میں نہیں پڑھا، یہ کیسے مارشل ہو سکتا ہے؟ لیکن افغانستان میں اس طرح کی چیزیں ہوئی ہیں اور ہو سکتی ہیں. پہلے بھی محمد قاسم فہیم جو کہ احمد شاہ مسعود کے دستہ راست تھے، ان کو بھی مارشل بنایا گیا اور ان میں بھی یہ ساری کمزوریاں تھیں. میرے خیال میں یہ سیاسی مصلحت کے تحت افغانستان میں فیصلے ہوتے ہیں. اور اشرف غنی کے ساتھ پچھلی بار تو یہ رشید دوستم سینئر نائب صدر تھے، پھر ان کے اختلاف ہوا، اب یہ عبداللہ سے مل گئے اور عبداللہ کے ذریعے انہوں نے اپنا کام کروانے کی کوشش کی ہے. لیکن یہ ایک بڑا متنازع فیصلہ ہے کہ رشید دوستم کو مارشل بنایا جائے ایک ایسی فوج کا جس کی اپنی تربیت نامکمل ہے اور جس کا مورال بہت ہی کمزور ہے. اچھا، آخری سوال رحیم اللہ صاحب، آپ جو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو مذاکرات جب ہوں گے تو نئی الیکشن کی طرف جائیں گے یا اسی کے اندر کوئی سیٹ اپ بنے گا؟ طالبان کے حلقے کیا کہتے ہیں کہ وہ کس طرح کی چیزیں افغان حکومت سے بات چیت کن چیزوں پہ کریں گے؟ یہ تو جو طالبان اور امریکہ کا معاہدہ ہوا اس میں یہ لکھا گیا ہے کہ یہ بین الاقوامی مذاکرات جو ہوں گے اس کے ذریعے پھر جو آئندہ کا راستہ ہے وہ طے کیا جائے گا. اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک ظاہر ہے ان مذاکرات کے ذریعے ایک نظام آئے گا، ایک حکومت بنے گی. تو وہ حکومت جب بنے گی تو ظاہر ہے یہ اشرف غنی کی حکومت پھر نہیں رہے گی، ان کا حصہ ہوگا شاید، لیکن یہ جو ہے یہ حکومت پھر نہیں رہے گی اور ایک نئی حکومت آئے گی. شاید اس کو جو بھی آپ نام دیں، کیئر ٹیکر، نگران، جو بھی، تو وہ ایک اس کے لیے بات چیت ہوگی. تو میرے خیال میں اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ اشرف غنی اور ان کے جو ساتھی ہیں وہ مذاکرات کو جلدی ختم نہیں کریں گے، وہ اس کو طویل کریں گے اور وہ چاہیں گے کہ ان کا 5 سال کا عرصہ پورا ہو جائے. لیکن طالبان یہ نہیں چاہیں گے، کافی افغان یہ نہیں چاہیں گے، شاید امریکہ بھی نہیں چاہے گا. تو اس میں کافی ابھی ایسے مرحلے آئیں گے جو بڑے مشکل ہوں گے اور اس سے نکلنا بھی کافی مشکل ہوگا. اچھا، اب سیز فائر ہے وہاں پہ یا حملے چل رہے ہیں؟ نہیں، کوئی سیز فائر نہیں ہے طالبان کا اور افغان حکومت کا. طالبان کا جو سیز فائر ہے وہ امریکہ اور اس کے جو نیٹو کے اتحادی ہیں ان کے ساتھ ہے، اور طالبان ان کے خلاف تو بالکل حملے نہیں کر رہے. اور یہ بھی انہوں نے اپنے طور پر طے کیا تھا طالبان نے کہ وہ شہروں میں حملے نہیں کریں گے، وہ دیہی علاقوں میں حملے کریں گے. تو اس کے اوپر بھی وہ عمل درآمد کر رہے ہیں. افغان حکومت سے کوئی ان کا سیز فائر نہیں ہوا. طالبان کہتے ہیں کہ سیز فائر کی بات جو ہے وہ بین الاقوامی مذاکرات میں ہوگی. اور عبداللہ نے بھی یہ کہا ہے کہ مذاکرات کے دوران سیز فائر کی بات کر سکتے ہیں، لیکن اشرف غنی اور جو ان کے باقی وزراء وغیرہ ہیں وہ اب تک کہہ رہے تھے کہ نہیں پہلے سیز فائر کریں پھر بات چیت کریں گے، لیکن طالبان اس کو نہیں مان رہے. طالبان کی جو فوجی طاقت ہے وہی ان کے ہاتھ میں ایک بڑا ہتھیار ہے، وہی ایک بڑا کارڈ ہے. اس کے ذریعے وہ دباؤ ڈالتے ہیں. پہلے امریکہ کو دبایا، اس کو مجبور کیا کہ وہ ان سے مذاکرات کریں. ابھی یہ افغان حکومت کو دبائیں گے حملے کر کے، فوجی طاقت استعمال کر کے. تو میرے خیال میں
وہ سیز فائر جلدی نہیں کریں گے, اپنے کو شرائط منوانے کے بعد ہی کریں گے. اچھا, امریکی کب تک فائنل چلے جائیں گے؟ کیونکہ الیکشن بھی ہے, ٹرمپ صاحب اب الیکشن میں جا رہے ہیں. دیکھیں, وہ جو معاہدے میں تو لکھا ہے کہ اگلے سال جولائی تک سارے غیر ملکی فوج نکل جائے گی, امریکی اور نیٹو کی. اور اس سے پہلے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے 8,600 تک امریکی فوج کی نفری رہ جائے گی, باقی نیٹو کے سپاہی ہیں, تو یہ تو اسی سال ہو جائے گا. تو یہ امریکی کہہ رہے ہیں کہ ہم تو فوج ابھی بھی نکال رہے ہیں, اور ظاہر ہے امریکہ کی ٹرمپ کی یہ خواہش ہے انتخابات سے پہلے زیادہ تر فوجیوں کو نکال لیا جائے تاکہ وہ یہ دعویٰ کر سکیں کہ یہ ان کا انتخابی وعدہ تھا, انہوں نے پورا کر دیا. یعنی یہ وعدہ کرتے ہیں لیکن پورا بھی کرتے ہیں, یہ ان کا ایک شاید ایک اسٹریٹجی ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ حالات کے اوپر بھی منحصر ہے. اگر یہ طالبان اور افغان حکومت کے درمیان مذاکرات شروع ہوتے ہیں تو پھر کچھ امید تو پیدا ہوگی امن کی, تو پھر امریکی جو ہیں ان کے لیے ایک راستہ کھل جائے گا کہ ابھی آپس میں بات کر رہے ہیں, اس لیے ہم اپنی فوج مزید نکال رہے ہیں. بڑی مہربانی رحیم اللہ یوسفزئی صاحب, آپ نے ہم سے بات چیت کی. ناظرین, افغانستان کی صورتحال تاں بدھی رحیم اللہ یوسفزئی صاحب جو تجزیو تاں تائیں پہنچایسوں. وقفو وٹھو تھا, وقفے کھا پوء موٹی چی پروگرام کے سلسلے کے اॻिते वधाईंदासीं. उन सां गॾु रहिजो. ویلکم بیک ناظرین, اچت پروگرام کے سلسلے کے اॻिते वधायूं. گفتگو کیوں تھا ملک کے سیاسی منظرنامے تے. ایک طرف کووڈ-19 یعنی کرونا وائرس جوں تباہکاریوں آहिनि, تو ॿिए طرف اساں کے ملک کے بارڈرز تے بھی چپکلش نظر اچے تھی پئی. تو ساॻے وقت اساں کے ملک کے اندر احتساب کے نالے سان जेके नेब जूं कार्रवायूं आहिनि उहे बि जारी आहिनि. हिन वक़्तु मथां जॾहिं बजट अचण वारी आहे, बजट जे हवाले सां को सीरियस डिस्कशन, को डेलिब्रेशन, को डायलॉग थियण जे बजाए हिन वक़्तु हिकिड़ो शहबाज शरीफ़ जी गिरफ़्तारी आहे, इन तरह जा जेके इशूज़ आहिनि उन्हनि में हक़ीक़त केतिरी आहे, छा आहे उन, या उनखां पहिरियों जेको आहे शुगर जे हवाले सां जेका आहे पंहिंजो कमीशन जी रिपोर्ट आई, ऐं उनखां अलावा एनर्जी कमीशन जे हवाले सां रिपोर्ट आई. उहे समूरा मामला पंहिंजी जाइ ते हिकु तरफ़ हलिया विया. वरी ही मामला नए सिरे शहबाज शरीफ़ जी गिरफ़्तारी वारा मामला आहे, उन ते जेको आहे कोर्टुनि जो वठ पकड़ शुरू थी आहे. उन ते सॼे मामले ते तर्जो वठण लाइ असां राब्तो कयो आहे मुल्क जे सीनियर सहाफ़ी, नामियारे जर्नलिस्ट जनाब नामियारे तर्जुमेगार जनाब तलत हुसैन साहब सां. अचो त उन सां गुफ़्तगू. तलत हुसैन साहब सलाम अलैकुम. वालेकुम अस्सलाम फैज़ साहब. तलत हुसैन साहब, क्या देख रहे हैं इस वक्त जो चल रहा है मुल्क के अंदर? कोविड-19 भी अब इशू नहीं रहा, ना टेस्ट हो रहे हैं, ना कुछ हो रहा है, ना उसकी वजह से कुछ कोई हमें बात दिखती है कोई अपना मुल्क के जो पॉलिटिकल एलीट है या उनकी तरफ से. अब तो फिर वही शुरू हो गया है कि भाई नेब एक्टिव हो गई है और वो कार्रवाइयाँ हो गई है. इस वक्त फैज़ साहब आपको पाकिस्तान के अंदर ना 5 किस्म की जंगें नजर आएंगी. इनमें से 3 जंगें जो हैं वो हकीकी हैं और 2 जंगें जो हैं वो हुकूमत ने खुद लड़ना शुरू की हुई है ताकि जो हकीकी जंगें हैं उनके ऊपर लोगों की नजर ना पड़े. एक तो आपने इब्तिदाइये में जिक्र फरमाया कि पाकिस्तान की जो इलाकाई हालात हैं, हिंदुस्तान का आप रवैया देखें, अफगानिस्तान के अंदर से जो खबरें आ रही हैं वो बहुत हौलनाक हैं. और एक आपके प्रोग्राम के तवसत मैं ये बात बताता चलूँ कि ऐन मुमकिन है अफगानिस्तान के अंदर से जो कोरोना वायरस की वबा है वो आपको उस पैमाने पर फैलती हुई नजर आए कि इससे पहले शायद इस खित्ते के अंदर ऐसी वबा ना फैलेगी. कुछ खबरें ऐसी आ रही हैं जिसके ज़ाहिर नताइज हमारे लिए खतरनाक निकल सकते हैं. तो इस खित्ते की जंग है जो हकीकी जंग है, और उसके साथ जुड़ी हुई है असल जंग पाकिस्तान के अंदर मुआशी बदहाली और गवर्नेंस के फुकदान की. देखें, ये जो बहस चल रही है 18वीं तरमीम के हवाले से वज़ीर आज़म साहब फरमा देते हैं कि जी मैं ऐसा लॉकडाउन नहीं चाहता था जैसा कि हुआ, क्योंकि उसमें 18वीं तरमीम इन्वॉल्व थी. हालांकि सूबे हैं, सिंध जिस तरह है, और इसने तो बल्कि बलूचिस्तान भी इसमें डाल दे, इन दोनों सूबों ने तो मरकज से कहीं ज्यादा सख्त लॉकडाउन किया. तो मुझे समझ नहीं आती कि 18वीं तरमीम के हवाले से वज़ीर आज़म साहब क्या नुक्ता उठा रहे थे. मरकज तो सूबों से सीख सकता था, उसने सीखने की कोशिश नहीं की.
اور اگر مرکز اپنی پالیسی صوبوں پر لاگو کر دیتا لاک ڈاؤن کی تو وہی حال ہوتا جو پنجاب کے اندر اس وقت آپ کو ہوتا نظر آیا. تو یہ ایک معاشی اور گورننس کی جنگ آپ کو نظر آتی ہے پاکستان کے اندر جو بالخصوص بڑی گہری ہو گئی ہے. ایک اور جنگ بھی نظر آتی ہے وہ ہے جمہوریت عملاً جو ہے آپ کو فالج زدہ نظر آتی ہے. آپ پاکستان کی جمہوریت کے کوئی بھی ستون کے اوپر نظر دوڑائیں تو یا آپ کو وہ شکست و ریخت کا شکار ہوتا نظر آتا ہے یا اس میں دراڑیں پڑی نظر آتی ہیں, دھڑام سے گرا نظر آتا ہے. آپ عدالتی معاملات کو اٹھا کے دیکھ لیں جو اس کا استعارہ بن گیا ہے وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کیس ہے. یعنی جب فروغ نسیم جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی دیانتداری کا پیمانہ بن جائیں اور وہ ان کو ماپنے لگ جائیں تو اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ جسٹس کہاں پر کھڑا ہے. اور آپ میڈیا کی آزادی کے حوالے سے آپ دیکھ لیں, سول سوسائٹی کی آواز کے حوالے سے آپ دیکھ لیں, پارلیمان اور اسمبلیوں کی فعالیت کے حوالے سے دیکھ لیں, سول ملٹری تعلقات کے حوالے سے دیکھ لیں, جہاں پر بھی آپ نظر دوڑائیں گے آپ کو بدترین قسم کا کیاس نظر آئے گا. تو یہ جو 3 جنگیں ہیں یہ تو حقیقی جنگیں ہیں. احتساب کی جنگ ہے وہ حکومت نے ان جنگوں سے توجہ ہٹانے کے لیے شروع کی ہوئی ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر شہباز شریف جو ہے وہ سینکڑوں دن نیب کی کسٹڈی کے اندر گزارتے ہیں تو نیب کو وہ فائلیں یاد نہیں آتی جو اب ان کو یاد آئی ہیں اور کھول کے شہباز شریف کے پیچھے انہوں نے جو ہے وہ تمام اپنی ٹیمیں دوڑائیں اور آج جو ہوگا وہ بھی آپ کے سامنے ہے. تو یہ آپ کو جنگ جو ہے ایک فکشن کی جنگ نظر آتی ہے. اور جو 5ویں جنگ ہے وہ لوگوں کو گمراہ کرنے کی جنگ ہے جس کے اندر جھوٹ علم انٹ شنٹ بولنا جو ہے اب وہ فرض کی طرح ادا ہوتا ہے. شبلی فراز صاحب جو ہیں جو اپنے نام کے آخری حصے کی لاج بھی نہیں رکھتے, وہ روزانہ بیٹھ کر پتہ نہیں کیا کیا باتیں کرتے ہیں. اور یہ ایک بیانیے کی جنگ ہے, لوگوں کو گمراہ رکھنا ہے, لوگوں کو جھوٹ بتانا ہے, داد و شمار ان کو صحیح نہیں بتانے. تو یہ 5 جنگیں نظر آتی ہیں. کسی بھی ملک کے اندر اگر اتنی جنگیں جاری ہوں تو وہاں پر وہی غیر یقینی کی کیفیت ہوگی جس کے بارے میں آپ بھی پریشان ہیں, آپ کے دیکھنے والے بھی پریشان ہیں اور ہم بھی پریشان ہیں. اچھا, جو 3 حقیقی جنگیں آپ نے کہیں اس میں ایک تو ظاہر ہے جس میں پوری دنیا کرونا کے حوالے سے وہ کر رہی ہے, ایک تو ریجن کے اندر جو صورتحال ہے اس کا بات کی آپ نے, معیشت کی بات کی. لیکن اگر ان ساری جنگوں 3 جنگوں کو دیکھا جائے تو بنیاد تو وہیں پہ آتا ہے کہ جو آپ نے کہا کہ ہمارے ہاں جمہوریت جو ہے, ڈیموکریٹک سسٹم جو ہے وہ اپنی اس طاقت کے ساتھ کھڑا نہیں ہوتے ہوا, ہم دیکھ نہیں رہے اس کی طاقت کو. یہ مسئلہ آپ کے خیال میں اس پرٹیکولر دور کا ہے یا اس سے پہلے کا جو نواز شریف کا دور تھا یا اس سے پہلے زرداری کا جو دور تھا؟ یہ جو ہم نے پرویز مشرف کے بعد جو سفر کیا ہے جمہوریت کا, اس کو آپ اگر دیکھیں تو ہم کہاں اوپر جا رہے ہیں؟ جمہوریت طاقتور ہو رہی ہے, روٹس پکڑ رہی ہے آہستہ آہستہ اور اس میں اعتماد آ رہا ہے, یا چیزیں دوسری طرف ہیں؟ دیکھیں, ایک تو ہمیں احتیاط برتنی چاہیے چیزوں کے تسلسل کو بیان کرتے ہوئے. جو اہم موڑ ہیں ان کو ہمیں ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے. اس طرح ہی ہے کہ آپ مجھ سے پوچھیں کہ آپ کو آم پسند ہیں تو میں عمومی طور پر جواب دوں گا کہ بالکل پسند ہے. پھر آپ اگر تفصیل میں جائیں کہ کون سا آم آپ کو زیادہ پسند ہے اور آپ کو کیوں پسند ہے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ آم کی پسندیدگی جو میری ہے وہ ہو سکتا ہے کسی خاص قسم سے منسلک ہو. تو عمومی طور پر تو آپ بات ٹھیک کہ جی یہ ایک تسلسل ہے, اور یہ تصور اگر کوئی بنانے کی کوشش کرتا ہے کہ پاکستان میں جمہوریت ہمیشہ سے تگڑی رہی ہے تو وہ ظاہر درست نہیں ہے. نواز شریف کی اپنی خامیاں تھیں, پیپلز پارٹی کی حکومت کی اپنی خامیاں تھیں, ذوالفقار بھٹو کے دور کی اپنی خامیاں تھیں, بینظیر بھٹو صاحبہ کے دور کی اپنی خامیاں تھیں. یہ سب ہمیں علم ہے, اور کبھی بھی ہمارے یہاں پر بہترین جمہوریت نہیں رہی آزادی کے بعد. یہ تو ایک عمومی بات ہوگی جس کا برابر یہ ہے کہ ہمیں عام پسند ہے تو جمہوریت ٹھیک نہیں رہی. لیکن اب آپ ذرا تفصیل میں آئیے کہ آج کا جو دور ہے کیا وہ دوسرے ادوار کی ایک ایکسٹینشن ہے یا اس کا تسلسل ہے یا نہیں. میرے اپنے خیال میں کہ ایک اسٹرکچرل چینج یعنی ڈھانچے کی تبدیلی آپ کو موجودہ دور کے اندر نظر آتی ہے. عمران خان اس ڈھانچے کی تبدیلی کا نمائندہ ہے. پاکستان میں دیکھیں 3 قسم کے نظام رائج رہے ہیں, براہ راست ملٹری انٹرونشنز نہیں ہیں,
بالواسطہ ملٹری انٹرونشنز رہی ہیں اور اس کے بعد صدارتی طاقت کو استعمال کرتے ہوئے اسٹیبلشمنٹ نے اپنا جادو جگانے کی کوشش کی ہے. لیکن یہ پاکستان میں پہلی مرتبہ ہے کہ کہنے کو تو وہ حقیقی جمہوریت آپ کو نظر آتی ہے، انتخابات بھی ہوئے، لیکن جو برطانوی دور کے کسی ایک حصے میں ہائرارکی یا دوہرا اقتدار تھا وہ آپ کو بنتا ہوا نظر آتا ہے. جس کی بہترین مثال آپ کو نظر آئے گی یہ جو NCOC ہے، یہ نیشنل کمانڈ سینٹر جو بنایا ہے ظاہراً کرونا سے ڈیل کرنے کے لیے. پاکستان میں اس وقت آئینی طور پر 3-4 معتبر فورمز موجود ہیں جو یہی کام کر سکتے ہیں. سب سے بڑا فورم تو کابینہ کا اپنا ہے، جہاں پر تمام منسٹریز موجود ہیں، تمام منسٹرز آف اسٹیٹ موجود ہیں، وزیر اعظم موجود ہیں، ان کے ساتھ سیکرٹریز موجود ہیں اور تمام انفراسٹرکچر ان کے نیچے موجود ہے. اور PM سیکریٹریٹ جو ہے اس کے اندر اتنے سیکرٹریز موجود ہیں کہ ان کو پتہ نہیں چلتا، کبھی کبھی گننا مشکل ہو جاتا ہے. تو ایک پورا انفراسٹرکچر موجود ہے. اسی نظام کے اندر آپ کے پاس نیشنل سیکیورٹی کمیٹی موجود ہے جو پاکستان میں پالیسی سازی کا بحران کے حالات میں سب سے اعلیٰ ادارہ ہے آئینی طور پر. پھر وفاقی کابینہ کی کوآرڈینیشن کمیٹی موجود ہے، یہ تیسرا آپ کے پاس فورم نظر آتا ہے. اس کے علاوہ بین الصوبائی جو اعتماد سازی کی کمیٹی ہے، منسٹری ہے، وہ موجود ہے اور درجنوں اور ایسے چھوٹے فورم موجود ہیں پارلیمان سمیت. اس کے باوجود آپ ایک NCOC والا ادارہ دیکھتے ہیں جہاں پر وزیر اعظم تو 1 مرتبہ جاتا ہے، چیف آف آرمی اسٹاف 5 مرتبہ جاتا ہے، جہاں پر تمام کی منسٹریز کے ساتھ جو ہے وہ فوج کے نمائندگان اٹیچ کیے ہوئے ہیں اور وہ عملاً پالیسی سازی کر رہا ہے. اور اس طرح کی درجنوں آپ کو مثالیں میں دے سکتا ہوں جس کے اندر چاہے وہ وزارت دفاع ہو، چاہے وہ وزارت خارجہ ہو، چاہے وہ معاشی امور ہوئیں، چاہے وہ دفاعی اور ڈپلومیٹک امور ہیں. سعودی عرب سے بات کرنی ہے، چین سے بات کرنی ہے، ٹرمپ سے بات کرنی ہے، UAE سے بات کرنی ہے، قطر سے بات کرنی ہے، بحرین سے بات کرنی ہے، ترکی سے بات کرنی ہے. آپ کو ہر جگہ پر فوج کا امپرنٹ بہت بڑا نظر آئے. اب یہ جو سسٹم ہے ہم نے پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں دیکھا، لہذا ہم اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ جمہوریت کا جو پرانا مزمحل ہونا تھا وہ عمل ابھی بھی جاری ہے. اب آپ کو عملاً جمہوریت نظر نہیں آتی. ہاں آپ اور میں پریٹینڈ کر سکتے ہیں کیونکہ ہم نے بھی پروگرام کرنے ہوتے ہیں، ہم نے بھی لکھنا ہوتا ہے، تو ہمارے لیے بڑا ضروری ہے کہ جمہوریت کی کچھ تھوڑی سی اسپیس ہمیں ملے. لیکن عملاً اس ملک کے اندر جو جمہوری روایت ہے، جو جمہوری سٹرکچرز ہیں، ان کا وجود جو ہے مکمل طور پر کھوکھلا ہو چکا ہے. ایک تصنع اور بناوٹ ہے لیکن جمہوریت نہیں. اچھا، جو نیشنل کمانڈ سینٹر کی آپ نے بات کی، لیکن ہم نے دیکھا کہ پچھلے ادوار میں یہ اپیکس کمیٹیز کے نام پر بھی صوبائی سطح پر وہ جو معاملات تھے فیصلہ سازی کے، اس کے اندر ہمیں وہ نظر آیا کہ ہمارے اپنا افواج پاکستان کے نمائندوں نے اس میں کیا، اور خاص طور پر سندھ کی حکومت کے بارے میں جو یہاں کے کور کمانڈر تھے اس نے تو بہت ہی کھل کے باتیں کی ان کے خلاف، کھل کے باتیں کی کہ وہ انکمپیٹنٹ ہیں، یہ ہیں، وہ ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ یہ اسی کا تسلسل نہیں ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ دس از سم تھنگ ڈفرینٹ؟ دیکھیں، اس کا جو اسکوپ ہے بہت بڑا ہے. یہ جو ڈھانچہ ہے یہ ایپیکس باڈی سے آگے کی بات ہے. جو اس کے ساتھ آپ پالیسی سازی کے عمل کو دیکھیں تو اس کے اندر آپ کو مکمل طور پر اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ متحرک نظر آتی ہے، اور ایسے وقت میں نظر آتی ہے متحرک کہ جب حکومت وقت جو ہے اس کا جو سربراہ ہے اس کو یہ پتہ نہیں چلتا کہ کبھی وہ شوگر کی ایکسپورٹ کی اجازت دے دیتے ہیں تو پتہ نہیں چلتا کہ شوگر کی ایکسپورٹ دینی چاہیے تھی، اجازت یہ نہیں دینی چاہیے تھی. وہ کمپنیز ایکٹ کے اندر تبدیلی اور ترمیم کرتے ہیں، پھر ان کو پتہ چلتا ہے کہ ان کو مس یوز کر دیا گیا. ڈاکٹرز اللہ کو پیارے ہو رہے ہیں کورونا کے تحت اور وہ روزانہ میٹنگ بھی کرتے رہے ہیں، لیکن ان کو یکدم یاد آتا ہے کہ ڈاکٹرز اور ہیلتھ اسٹاف کے لیے مجھے کوئی ایمرجنسی پلان بنانا ہے. ایک طرف ایک ایسی حکومت ہے جس کو انتقامی کارروائیوں کے علاوہ کوئی اور کام کرنے کو ظاہراً نظر نہیں آتا، اور دوسری طرف ایک اسٹیبلشمنٹ ہے جس کا ایک اسٹرکچرل ایک سسٹم آپ کو بنتا ہوا نظر آتا ہے. یہ غیر معمولی کیفیت. جو ایپیکس کمیٹیز تھیں وہ گراس روٹ لیول کے اوپر یا لوکل لیول کے اوپر کوآرڈینیشن کے لیے محدود انداز سے کام کیا کرتی تھی.
یہ جو ہے یہ قومی ادارہ ہے, یہ نیشنل کمانڈ سینٹر, جہاں کی نیشنل کمانڈز جاتی ہیں. اس کا تعلق کووڈ-19 سے نہیں ہے, یہ ملکی معاملات سے ہے. اور ایک ایسے شہر کے اندر جس کا جو گھیراؤ ہے وہ 15-20 کلومیٹر کے اندر ختم ہو جاتا ہے, کابینہ, وزیر اعظم, کیبنٹ ڈویژن, نیشنل سیکیورٹی کمیٹی, نیشنل کمیٹی آف دا کیبنٹ کوآرڈینیشن کی, اس کی موجودگی میں ایسے اسٹرکچر کا بننا بہت ہی غیر معمولی بات ہے. تو میں اس کو سمجھوں گا کہ یہ ایک ڈھانچے کی بڑی تبدیلی. اچھا, پولیٹیکل پارٹیز, چلو عمران خان صاحب کے بارے میں تو کہا گیا کہ وہ سلیکٹڈ ہیں, وہ آئے, اس کو سپورٹ ہوئی, دادلا بنایا گیا, اس کو اپنا لاڈلا بنایا گیا, جو ہوا. لیکن باقی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو کہتی ہیں کہ ہم نے جمہوریت کے لیے اپنے خون کے اپنی قربانیاں دی ہیں, وہ پولیٹیکل پارٹیز جو کہتی ہیں کہ ہم نے جو ہے بڑے نظریاتی بن گئے ہم, وہ جو ووٹ کو عزت دو کے نعرے, وہ سارا, وہ پولیٹیکل پارٹیز اس سارے پروسیس کے اندر اس طرح چیزوں کو جاتے ہوئے روکنے کے لیے کچھ نہیں کر پا رہی. وہ اس میں آپ کو اس کو کس طرح ہم دیکھیں پولیٹیکل پارٹیز کی اس روش کو؟ دیکھیں, آپ اور میں دونوں اور ہمارے دوسرے جو کولیگز ہیں وہ کافی تنقید کا نشانہ بناتے ہیں سیاسی جماعتوں کو, اور ان کے اگر آپ کوتاہیاں کی گننے لگیں تو فہرست ان کی طویل ہے. نون لیگ کی فہرست طویل ہے, پیپلز پارٹی کی فہرست طویل ہے, عوامی نیشنل پارٹی کی فہرست طویل ہے, تمام جماعتوں کی فہرست طویل ہے. مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ دھرنا کرتے ہوئے بالکل ہی غائب ہو جاتے ہیں, وہ فہرست بھی طویل ہے. اس طرح کی بہت ساری ہم باتیں کرتے ہیں اور یہ درست باتیں ہیں, یہ درست تنقید ہے. لیکن گزارش یہ ہے کہ پاکستان میں کون سا ایسا ادارہ ہے جس نے اپنی طاقت کو زائل ہوتے ہوئے دیکھا, اس کی آواز بلند؟ کیا میڈیا مکمل طور پر ٹیک اوور نہیں ہوا؟ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہوا, ہماری آنکھوں کے سامنے ہوا. ایک اسٹرکچرل چینج آئی, ایک جو ہے اپنی سروس سے ریٹائر صاحب جو ہے وہ ٹویٹ تیار کرواتے اور ٹیکر چلواتے ہوئے آپ کو نظر آئے. مالکان جو ہیں وہ گھگیا کے میٹنگز مانگتے ہوئے نظر آئے, اور ابھی بھی یہی ہو رہا ہے. عدالتی معاملات کے آپ کے سامنے نہیں ہیں. عدالتی پاور جو ہے اس کا کیا حشر ہوا؟ کیا جسٹس کھوسا صاحب کا دور ہماری نظر سے گزرا نہیں ہے؟ کیا ثاقب نثار والی کورٹ ہم نے دیکھی نہیں ہے؟ کون سا سول سوسائٹی کی ڈسٹرکشن کیا آپ نے نہیں دیکھی؟ اور اس طرح کے درجنوں اور ایگزامپلس دی جا سکتی ہیں. تو ادارے جو ہیں ان کا رول بیک تو آپ نے دیکھا ہے. ہم کوتاہیوں کی فہرست گنوا سکتے ہیں, لیکن دوسرا ہمیں یہ بھی ماننا پڑے گا کہ جب آپ موافق ماحول نہیں بنانا چاہتے کسی ادارے کو طاقت دینے کے لیے, تو پھر وہ ادارہ جو ہے وہ طاقت نہیں پکڑ پائے گا. ہاں, وہ خودرو قسم کا کوئی اگر پودا بن جائے, وہ اپنی جڑیں خود پکڑ لے اور پانی کے بغیر جو ہے وہ بڑھتا چلا جائے تو ایک علیحدہ کرشمہ ہوگا. لیکن اداروں کو آپ کو نرچر کرنا پڑتا ہے. جب ضرورت ہی نہیں ہے تگڑے اداروں کی, تو پھر ظاہر ہے کہ وہ ادارے آخر میں آ کے ٹوٹ پھوٹ جائیں گے. سیاسی جماعتوں کو جب پتہ ہے کہ اس پکڑ دھکڑ سے ان کی گنجائش نہیں ہے, یا متبادل جو ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کو سڑکوں کے اوپر لے آئیں اور ہنگامہ شروع کریں اور اس کے اوپر پھر اور برے حالات بنے, تو اگر وہ متبادل نہیں اپنا سکتے اور موجودہ حالات میں ان کے پاس استطاعت اور طاقت نہیں ہے کہ وہ لڑ پائیں, اور ان کی اپنی کوتاہیوں کی فہرست بھی طویل ہے, تو نتیجہ وہی نکلنا ہے جو نکل رہا ہے. تو اس کا مطلب کیا لیا جائے کہ ہم اس وقت ایک ایسی اپنا ٹنل میں ہیں جس کے کسی اینڈ پہ کوئی روشنی نہیں ہے؟ جی بالکل, اس کے کسی اینڈ سے کوئی روشنی نہیں ہے اور اس کی چھت کولیپس کر رہی. یہ صورتحال ہے جہاں پر پاکستان کا ایک اوسط جمہوریت پسند نسبتاً لبرل سوچ رکھنے والا شخص اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے. یہاں پر ڈنڈا ہے اگر آپ کے پاس تو آپ کام کروا سکتے ہیں. آج کی خبریں جو ہے وہ بڑی دلچسپ ہیں, آپ اخبار اٹھا کے دیکھیں تو شہباز شریف کے لیے تو چھاپے مار رہے ہیں نیب کی ٹیمیں, کبھی ادھر بھاگ رہی تھیں کبھی ادھر بھاگ رہی تھیں. آج کے اخبارات کے اندر کل کی خبریں چھپی ہیں, اور پکڑنا نہیں, چھوڑنا نہیں, ہم نے ان کو پکڑنا ہے, ان کو نیچے گرانا ہے. آصف علی زرداری وہ ہے اور کھا گئے ہیں, اور جو آپ کو پتا جو تماشا لگا ہوں.
اسی اخبار کے اندر کے صفحے کے اوپر یہ بھی خبر چھپی ہوئی ہے کہ لال مسجد کی جو خطیب ہیں، جو پرانی لال مسجد کو بھی چلایا کرتے تھے مولانا صاحب عزیز، ان کے ساتھ جو اسلام آباد کی انتظامیہ کا سٹینڈ آف ہے وہ باہمی بات چیت کے ذریعے طے پا گیا ہے، جس میں سے اسلام آباد کی انتظامیہ نے جو بیریکیڈز وغیرہ لگائے ہوئے تھے وہ ختم ہو گئے ہیں اور وہ دوبارہ سے اپنی جگہ پر جا کے بیٹھ گئے ہیں۔ تو جب آپ نے معاملات کو اس طریقے سے نپٹانا ہے کہ آپ نے مولانا صاحب کے ساتھ تو بات چیت کرنی ہے، لیکن اپوزیشن کو آپ نے جیل کے اندر تن کے رکھنا ہے، تو پھر ظاہر ہے نظام کے اندر سے امید کی کرن کہاں سے آئی؟ وہ جو کچھ عرصہ پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ وہ جو لال لال لہرائے گا کے نعرے تھے، اسٹوڈنٹ مارچ تھے، اس کے بعد عورتوں کے مارچ تھے، اور وہ لگ رہا تھا کہ ایک پروگریسو یوتھ اور جو پروگریسو ایجنڈا ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے، آپ کے خیال میں وہ ساری چیزیں بس ایسے ہی تھیں اور ان کی کوئی اپنی سوسائٹی کے اندر کچھ نہیں ہے؟ دیکھیں، جب کسی جو ہے تنگ دل میزبان کے گھر پہ مہمان زیادہ آ جاتے ہیں اور ان کی تواضع جو ہے نہ کرنا چاہتا ہے، نہ اس کے پاس وسائل ہوتے ہیں، تو پھر جو کھانے کی شروع میں ہم سٹارٹر دیتے ہیں وہ ان کی تعداد بڑھا دیتا ہے، کبھی مونگ پھلیاں رکھ دیتا ہے، کبھی گڑ رکھ دیتا ہے، کبھی چنے رکھ دیتا ہے، کبھی پانی پلاتا ہے تاکہ جو آنے والا ہے اس کی بھوک کم ہو جائے اور زیادہ کھانا نہ مانگے۔ یہ ساری سٹارٹرز ہیں جو ڈیلیبریٹلی فیڈ کیے جاتے ہیں تاکہ لوگوں کا شکم بھی سیر ہو جائے اور وہ یہ بھی نہ سمجھیں اور زیادہ بوجھ بھی نہ ڈالیں آپ کی میزبانی کی۔ حقیقت میں جو ہے جو فنڈامنٹلز ہیں جمہوریت کے، جو فنڈامنٹلز ہیں گورننس کے، جو فنڈامنٹلز ہیں اکانومی کے، جو فنڈامنٹلز ہیں پالیسی کے، فارن پالیسی کے، ان کا بہت بڑا پرابلم ہے۔ دیکھیں، ہم کووڈ-19 کی بات کرتے ہیں، بہت بڑی وبا ہے، حیران کن بات ہے کہ اب ہم جو ایکٹیو کیسز ہیں، متحرک کیسز ہیں، اس کے اندر دنیا میں 7ویں نمبر پر ہیں، اور جو ایک دن میں زیادہ کیسز آنے والا ممالک کی فہرست ہے اس میں 6 نمبر پر ہے۔ اب ہمیں کوئی اٹلی کی مثال نہیں دیتا، اب کوئی اسپین کی مثال نہیں دیتا، کوئی برطانیہ کی مثال نہیں دیتا، کیونکہ پہلے تو میں یہ مثالیں دیتے تھے کہ بھائی دیکھیں وہ کتنے زبردست ممالک ہیں، ان کے پاس اتنا بجٹ بھی ہے پھر بھی وہ قابو نہیں پا پائے، تو ہماری کیا اوقات ہے۔ اب ان ممالک نے اس وبا پر قابو پا لیا ہے، اب اس کی کوئی مثال نہیں دے گا، کیونکہ وہاں پر تمام تر بیماری کے باوجود گورننس کے سٹرکچرز تگڑے تھے، کاسٹ انہوں نے اٹھائی ہے، لیکن وہ اس وبا سے باہر نکلے ہیں۔ آپ ہمیں بتائیں نا کہ جمہوریت کو جو دیمک لگا ہوا ہے اس سے نکلنے کے لیے ہمارے پاس کوئی سٹرکچر ہے؟ جو معیشت پر وبا کا حملہ ہے اس کے اگینسٹ ہمارے پاس کوئی پرسنل پروٹیکشن ایکوپمنٹ ہے؟ جو دفاعی معاملات ہیں، نیوکلیئر شیلڈ کے علاوہ ہمارے پاس کیا اسٹریٹجی ہے؟ تو یہ فنڈامنٹل ایشوز ہیں، ان سے نظر ہٹانے کے لیے پھر آپ کو وہ تماشے نظر آتے ہیں جو پاکستان میں ہوتے رہتے ہیں۔ بڑی مہربانی طلعت حسین صاحب، آپ نے آج بڑا مایوس کن تجزیہ ہمارے ناظرین کو دیا ہے، اور میری خواہش تھی کہ کہیں سے کوئی آپ روشنی کی کوئی ایک جھلک دکھا دیتے۔ آپ کی بڑی مہربانی، آپ نے ٹائم دیا۔ ناظرین، گفتگو تامدی طلعت حسین صاحب سانساں ملک کے سیاسی منظر نامے تے گفتگو کوئی پروگرام وقت پور ہوتے تو پہلے میزبان فیاض نائش کے اجازت سے دائیں گٹ۔